बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हवाई जहाज़ का बर्ड हिट हो गया और वो भी इंजन में, और फिर परवाज़ के दौरान इंजन्स में ज़बरदस्त वाइब्रेशन ऑब्ज़र्व हुई। हाइड्रोलिक फेलियर हो गया, जहाज़ के इंजन में आग लग गई, हाई स्पीड पर टेक ऑफ करते हुए टायर बस्ट हो गए और फटे हुए टायरों के टुकड़ों ने हवाई जहाज़ के परों में लगे हुए ईंधन के टैंक में सुराख कर दिया और हवाई जहाज़ में आग लग गई। क्या आपने कभी सोचा कि इन हवाई जहाज़ों में सवार अफराद की ज़िंदगी को क्या ख़तरात लाहक होने वाले हैं और उन्हें किसने बरवक्त मदद पहुंचाई होगी? वो शख्स कौन है जिसने ये सारा हेल्प ऑपरेशन प्रोफेशनली और इंतहाई तेज़ रफ्तारी से ठीक ठीक इनिशिएट करके हैंडल किया होगा? तो अगर आपका ख्याल एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की तरफ गया है तो आपने ठीक सोचा है। आइए मिलते हैं एयर ट्रैफिक कंट्रोलर से। एयर ट्रैफिक कंट्रोल दुनिया के मोस्ट स्ट्रेसफुल प्रोफेशंस में से एक है। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ना सिर्फ इमरजेंसी को ठीक ठीक हैंडल कर रहा होता है, बल्कि नॉर्मल ट्रैफिक को भी इसी दौरान महफूज तरीके से हैंडल करता है। हर वक्त ठीक ठीक फैसले करने वाले एयर ट्रैफिक कंट्रोलर क्या बहुत स्पेशल ब्रीड से ताल्लुक़ रखते हैं? क्या वो ऐसी खुदादाद सलाहियतें पहले से रखते हैं कि शदीद स्ट्रेस और प्रेशर के बावजूद भी सब काम ठीक ठीक तरीके से कर लेते हैं? पूरी दुनिया में रोज़ाना 1 लाख के करीब फ़्लाइट्स ऑपरेट करती हैं। हर फ्लाइट स्टार्टअप से इंजन ऑफ होने तक किसी न किसी एयर ट्रैफिक कंट्रोलर के कांटेक्ट में होती है। अगर मैं एज एयर ट्रैफिक कंट्रोलर अपने 32 साला एयर ट्रैफिक कंट्रोल कैरियर पर नज़र डालूं तो मैं आपको बता सकता हूं कि पढ़े लिखे नॉर्मल से बेहतर और शार्प लड़के और लड़कियां जब एयर ट्रैफिक कंट्रोल का प्रोफेशन ज्वाइन कर लेते हैं तो फिर दरअसल एयर ट्रैफिक कंट्रोल में ट्रेनिंग का प्रोसेस उन्हें स्पेशल ब्रीड और स्पेशल लोगों में बदल देता है। पहले दिन से उनकी तरबियत एक निज़ाम के मुताबिक और फिर ठीक ठीक चेकिंग और टेस्टिंग का निज़ाम ही उन्हें हर तरह की सूरत हाल को ठीक ठीक हैंडल करने के लिए तैयार कर देता है। आज मैं आपको पाकिस्तान और दुनिया के दूसरे ममालिक में एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स की ट्रेनिंग के बारे में बताऊंगा और अपनी एक्सक्लूसिव स्टोरी भी शेयर करूंगा जो यकीनन आपके लिए इंफॉर्मेशन और एंजॉयमेंट का बायस होगी इंशाअल्लाह। मैंने 1987 में टेस्ट इंटरव्यूज़ क्लियर करने के बाद सिविल एविएशन अथॉरिटी को ज्वाइन किया। तकरीबन 28,000 एप्लीकेंट्स में से 32 लोग सेलेक्ट हुए, जिन्हें दो बैचेस में ATC 11 और ATC 12 में डिवाइड किया गया। मैं ATC 11 में था और मेरे केटाई एकेडमी ज्वाइन करने के 1 माह बाद ही ATC 12 ने भी एकेडमी ज्वाइन कर ली। इस तरह मिला जुला कर हम 32 कोर्समेट्स थे। मुझे 1987 में सिलेक्शन के बाद केटाई हैदराबाद एकेडमी ज्वाइन करने के लिए जाना था। पहले हमें सिविल एविएशन अथॉरिटी हेडक्वार्टर्स कराची बुलवाया गया। मुझे रावलपिंडी से कराची बाय एयर टिकट मिला और मैं PIA की इस्लामाबाद से कराची जाने वाली फ़्लाइट पकड़ने के लिए एयरपोर्ट पहुंच गया। हवाई जहाज़ PIA का कॉम्बी बोइंग 747 था। उस वक्त PIA अपने उरूज पर थी और लाजवाब और यादगार फ़्लाइट एक्सपीरियंस रहा। कराची से हैदराबाद ट्रेन पर गया। जब हैदराबाद के स्टेशन पर उतरा तो गर्म तेज़ हवा ने इस्तकबाल किया। स्टेशन से बाहर निकलकर केटाई जाने के लिए ट्रांसपोर्ट पता की तो सिर्फ ऑटो रिक्शा ही नज़र आए। मैंने ड्राइवर से पूछा कि हैदराबाद एयरपोर्ट के बराबर में वाक़या ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट एकेडमी जाना है, तो वो तैयार हो गया। सफ़र काफ़ी लंबा था। शहर की मुख्तलिफ सड़कों से गुजरने के बाद हम लतीफ़ाबाद खुदाफ़िज़ स्टॉप पहुँचे तो असल सफ़र शुरू हुआ। ताहद नज़र फैले हुए खुश्क और रेतीले लैंडस्केप में एक लंबी सड़क जिस पर सिर्फ हमारा रिक्शा चला जा रहा था। मैं रिक्शे की सीट पर बैठा मुस्तकिल ये सोचे जा रहा था कि कहीं रिक्शे वाला मुझे केटाई के बजाय किसी और तरफ तो नहीं ले जा रहा। मेरे बार बार पूछने पर वो कहता, साहब फिक्र ना करें। रास्ते में सामने आने वाली हवा इतनी तुंद और तेज़ हो चुकी थी कि रिक्शा बमुश्किल आहिस्ता आहिस्ता सफ़र जारी रखे हुए था। तेज़ हवा के साथ मोटी रेत उड़ उड़कर मेरे चेहरे से टकरा रही थी। अल्लाह अल्लाह करके हैदराबाद एयरपोर्ट की इमारत नज़र आई तो जान में जान आई। ऐसा महसूस हुआ जैसे सहरा में नखलिस्तान आ गया हो। हर तरफ फैले हुए सरसब्ज मोटी मोटी घास के लॉन, हरे भरे दरख्त, रंग बिरंगे फूल एक खूबसूरत और दिल मोह लेने वाला मंजर पेश कर रहे थे। ये सब देखकर मैं बहुत हैरत ज़दा था कि सहरा में ये कैसा खूबसूरत मंजर है। इसका राज बाद में अफशां हुआ जो अभी आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। पहले आप मेरे साथ सिविल एविएशन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट एकेडमी के अंदर तो चलें ताकि मैं आपको एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स की तरबियत के एक्सक्लूसिव मनाज़र दिखा सकूं
اور سنا سکوں کہ کس طرح ایئر ٹریفک کنٹرولرز کو ایک اسپیشل لاٹ میں بدل دیا جاتا ہے۔ کیٹائی سول ایویشن ٹریننگ انسٹیٹیوٹ جو حیدرآباد ایئرپورٹ کے برابر میں واقع تھا، ایک دنیا ہی اور تھی۔ یہ اکیڈمی یونائٹڈ نیشنز کے تعاون سے بنائی گئی تھی۔ یہاں ایویشن سے متعلقہ ہر شعبے کی ٹریننگ فیسلٹی سکولز کی صورت میں موجود تھی، جن میں لگے ہوئے تمام اکوپمنٹ موسٹلی امریکہ سے لائے گئے تھے، اور یہاں تک کہ کلاس روم کا فرنیچر بھی باہر سے آیا تھا۔ اس وقت فورن سے آئے ہوئے انسٹرکٹرز بھی کیٹائی میں موجود تھے۔ شاید اس ٹریننگ اکیڈمی کی تاریخ میں یہ گولڈن ایرا تھا۔ سول ایویشن اتھارٹی کے ڈائریکٹر جنرل خورشید انور مرزا صاحب تھے، اور ان کی پرسنل سپرویژن میں یہ اکیڈمی انتہائی ٹپ ٹاپ کنڈیشن میں رہتی تھی۔ ایک ایک درخت اور تمام گھاس کے لانس کو صبح شام واٹر باؤزرز کی مدد سے پانی دیا جاتا تھا، اور بے شمار ہارٹیکلچر کا سٹاف ان کی دیکھ بھال کے لیے کام کرتا رہتا تھا۔ مجھے اکیڈمی کے فلی ایئر کنڈیشن ہاسٹل نمبر 2 میں کمرہ دیا گیا۔ میرے ایک کورس میٹ بھی میرے ساتھ اس کمرے کو شیئر کر رہے تھے۔ باہر بلا کی گرمی اور تیز گرم اور ریت آلود ہوا، اور کمرے میں بلینکٹ لے کر بھرپور ٹھنڈے ماحول کو انجوائے کرنے کا موقع ملا۔ اگلے روز سفید شلوار قمیض اور نیلی ویسٹ کوٹ میں یونیفارم پہن کر ایئر ٹریفک سروسز اسکول ATS اسکول پہنچ گئے۔ ہمیں بھرپور ویلکم کیا گیا، اسکول کا ٹور کرایا گیا، اور ہمارے انسٹرکٹرز کے ساتھ ہمارا تعارف ہوا، جو انتہائی تجربہ کار اور شارپ ایئر ٹریفک کنٹرولرز تھے، اور سب کا کراچی ایئرپورٹ پر ایئر ٹریفک ہینڈل کرنے کا وسیع تجربہ تھا۔ یاد رہے کہ اس وقت کراچی ایئرپورٹ دنیا بھر کی ایئر لائنز کے لیے بہت اٹریکٹیو تھا اور ایک مصروف ہب ایئرپورٹ تھا۔ PIA اپنے عروج پر تھی اور پاکستان بھر سے مسافروں کو کراچی سے دنیا کی ڈیسٹینیشنز پر لے جاتی تھی۔ پہلا دن تو انٹروڈکشن میں گزر گیا، اس کے بعد اگلے روز سے ہمارا ٹف ٹائم شروع ہو گیا۔ پے در پہ مختلف سبجیکٹس کے پیریڈز، ایئر ٹریفک کنٹرول میں ایروڈروم، اپروچ پروسیجر، ایریا کنٹرول، میٹرولوجی، موسمیات، ایئر لا، ایئر نیویگیشن کے علاوہ وائرلیس نیویگیشن ایڈز اور مختلف لینڈنگ ایکوپمنٹ کے بارے میں ٹیکنیکل سبجیکٹس۔ بس کیا بتاؤں کیا حال ہوا۔ روزانہ ہمیں موٹی موٹی کتابیں تھما دی جاتی تھیں۔ ہر آنے والے انسٹرکٹر کا اپنا ٹارگٹ ہوتا تھا اور دبا کر پڑھایا جاتا تھا۔ تقریباً 1 ماہ کلاس روم ٹریننگ کے بعد ہم ایئر ٹریفک کنٹرول کی ABC سے آگاہ ہوئے تو ہماری کنٹرول ٹاور لیب میں پہلی ایروڈروم ایئر ٹریفک ہینڈل کرنے کی ایکسرسائز ہوئی۔ ہر کنٹرولر کو ایک ایک ہوائی جہاز ہینڈل کرنے کا موقع ملا۔ میرے پیچھے آپ جو مناظر دیکھ رہے ہیں، 100% یہی ایکوپمنٹ اور سب ڈیزائن وہی ہے جو ہم نے 1987 میں کنٹرول ٹاور لیب میں استعمال کیا تھا۔ ہماری ایروڈروم لیب اسی ماڈل پر بنائی گئی تھی، اور ماڈل ایئرپورٹ کراچی کا تھا، اور کراچی ایئرپورٹ کا مشہور رن وے 25 اور 07۔ دراصل اسی ویڈیو نے مجھے اس بات پر مجبور کیا کہ میں آپ کے ساتھ ایئر ٹریفک کنٹرولرز کی ٹریننگ پر اپنی پرسنل سٹوری شیئر کروں۔ مجھے ان مناظر کو دیکھ کر جتنی ایکسائٹمنٹ ہو رہی ہے میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ شیشے والا کمرہ، کنٹرول ٹاور، اور سامنے نیچے ہال میں فرش پر بنے ہوئے کراچی ایئرپورٹ کے ماڈل پر ہم ہوائی جہاز اڑاتے رہتے تھے۔ ان کریبز پر لگے ہوئے ماڈل ہوائی جہاز، یہ موٹرائزڈ کریبز تھے۔ ہم لکڑی کی سٹک کی مدد سے ان پر لگے ہوئے سوئچز کو آپریٹ کرتے تو یہ چلنا شروع کر دیتے، اور روکنا چاہیں تو رک بھی جاتے۔ ان کی ڈائریکشن بدلنی ہوتی تو ان کے اوپر لگے ہوئے بٹن سٹک کی مدد سے دبا دیتے۔ یہ ہوائی جہاز زمین پر بنے ہوئے کراچی ایئرپورٹ کے ماڈل پر رن وے سے ٹیک آف کرنے کے بعد رائٹ یا لیفٹ کو نکل جاتے، اور اس طرح کراچی ایئرپورٹ پر آنے والی اصل ٹریفک کو سیمولیٹ کر لیتے۔ ہوائی جہازوں کے ان ماڈلز میں بوئنگ 747، بوئنگ 707، DC-10 اور چھوٹے بڑے ہوائی جہازوں کے ماڈلز شامل تھے۔ ہمارے کورس میں موجود کچھ لوگ پائلٹ ڈیوٹی سر انجام دیتے تھے، ایک کنٹرولر ہوتا تھا اور باقی آبزرورز۔ ہم یہ ہوائی جہاز آپریٹ کرتے ہوئے سامنے شیشے کے کمرے میں کھڑے ایئر ٹریفک کنٹرولر پوزیشن پر اپنے کورس میٹ کو بالکل اسی طرح دیکھ رہے ہوتے تھے جس طرح یہ لوگ دیکھ رہے ہیں۔ ہمارے چہروں کے تاثرات بھی کچھ ایسے ہی ہوتے تھے۔ ہم شیشے کے کمرے میں کھڑے ایئر ٹریفک کنٹرولر سے، جسے ہم ایروڈروم کنٹرولر کہتے تھے، وائرلیس پر بات کرتے تھے۔ اپنے کولیگ ایئر ٹریفک کنٹرولر کو مشکل میں دیکھتے تو وائرلیس پر ہنٹ دینے کی کوشش بھی کرتے، اور اگر اس سے کام نہ چلتا تو کریب کے آگے پاؤں رکھ کر ہوائی جہاز کو ہوا میں ہی روک بھی دیتے تھے تاکہ سچویشن خراب ہونے سے بچ جائے، لیکن اپنے انسٹرکٹر کی تیز نظروں سے نہیں بچ سکتے تھے۔ اس وقت جو مناظر آپ دیکھ رہے ہیں وہ امریکہ میں FAA کی ایئر ٹریفک کنٹرول کی ٹریننگ فیسلٹی کے ہیں۔ اب ایک نظر ان تصویروں پر بھی ڈال لیجئے
کہ پہلے ٹریننگ کا پروسیس کیا ہوتا تھا، ایکوپمنٹ کیا ہوتے تھے اور اب کیا ہے۔ کافی ایکسرسائزز کرنے کے بعد ہم بھی خوب تیز ہو گئے اور بھرپور طریقے سے ٹریننگ انجوائے کرنا شروع کر دی۔ یہ ایکسرسائزز ہمارے پریکٹیکل انسٹرکٹرز کے زیر نگرانی کی جاتی تھی، جو کہ کراچی ایئرپورٹ پر وسیع تجربہ رکھتے تھے۔ بہت ٹف ماحول دیتے تھے تاکہ ہم اس نازک کام کے لیے پوری طرح تیار ہو جائیں، اور پھر اس وقت تو بالکل ہی انتہا ہو جاتی جب ایکسرسائزز کے دوران ہمارے اسکول کے چیف ایروڈروم لیب میں داخل ہوتے۔ یہ انتہائی سینئر اور گولی کنٹرولر تھے۔ کراچی ایئرپورٹ پر ان کی بہت بڑی ریپوٹیشن تھی، بالکل امریکن اسٹائل میں انگریزی بولتے اور واہ واہ بولتے۔ بس پھر آتے ہی انہوں نے کچھ نہ کچھ ایسی سچویشن کریٹ کر دینی ہوتی تھی کہ ہم سب بے بس ہو جاتے، ہم بہت پریشان ہوتے، اور اکثر اسکول ٹائم کے بعد ہاسٹل کی طرف واپس جاتے ہوئے آپس میں کچھ لوگ یہ بات کرتے بھی پائے گے کہ وہ ٹریننگ چھوڑ کر واپس چلے جائیں گے کیونکہ انہیں بہت ڈانٹا گیا ہے۔ لیکن ہمارے گروپ میں موجود 2 سینئر ایئر ٹریفک کنٹرولرز اور ایکس ایئر فورس آفیسرز ہمیں سمجھاتے کہ یہ سب ٹریننگ کا حصہ ہے تاکہ ہم اس اہم ذمہ داری کے لیے تیار ہو سکیں۔ بہرحال ہم نے اپنی کوشش جاری رکھی۔ اس ایروڈروم کنٹرول ٹاور لیب میں کرائی گئی ایکسرسائزز میں کراچی ایروڈروم کی مشہور و معروف فلائٹس کے کال سائنز اور ایئرکرافٹ ٹائپس استعمال کی جاتی تھیں۔ جب ہم کافی ایکسرسائزز کر چکے تو پھر ایمرجنسی ہینڈلنگ ایکسرسائزز کروائی گئیں۔ اس میں اب نارمل سچویشنز بھی ہوتی تھیں۔ ہم نے اپنی ایکسرسائزز کی ممکنہ سچویشنز کی تیاری ہاسٹل میں ساری رات لگا کر کی ہوتی تھی، اور صبح ایکسرسائز شروع ہوتے ہی انسٹرکٹرز اس میں سے فلائٹس کے ٹائمنگ بدل کر یا کوئی اب نارمل سچویشن ڈال کر یا ایکسٹرا ایئرکرافٹ ڈال کر ساری ایکسرسائز تبدیل کر کے رکھ دیتے تھے۔ بس پھر جو ہماری اصل ایبیلٹیز ڈیولپ ہو چکی تھیں اس کے مطابق ہی ایکسرسائز ہوتی، اور یہی وہ وقت تھا جب ہمارے دماغ ایئر ٹریفک کنٹرول کے لیے ٹیون ہونا شروع ہو گئے۔ انسٹرکٹرز ہماری ہر ایکسرسائز کی اسیسمنٹ کرتے، اور اس طرح کرتے کرتے ہم نے اپنی پہلی یونٹ ایروڈروم کنٹرول ٹاور کی ٹریننگ مکمل کر لی۔ اکیڈمی کے شب و روز بہت تھکا دینے والے تھے، بے تحاشا پڑھائی کا پریشر اور وقت بہت کم۔ ہفتے میں 5 دن سکول آن ہوتا اور سیٹرڈے سنڈے کی چھٹی ہوتی۔ جمعے کے دن سکول آف ہونے کے بعد پوری اکیڈمی خالی ہو جاتی۔ تمام سٹوڈنٹس اور انسٹرکٹرز ہاسٹل کے سامنے کھڑی ہوئی کٹائی کی مشہور و معروف نیلے رنگ کی ہارن بجاتی ہوئی بسوں میں سوار ہو جاتے، کراچی کے لیے روانہ ہو جاتے۔ میں اپنے کورس میٹس کو خدا حافظ کہنے کے بعد جب ہاسٹل میں واپس آتا تو ہاسٹل مکمل طور پر خالی ہو چکا ہوتا تھا۔ میرے علاوہ شاید ہی کوئی ایک آدھ سٹوڈنٹ وہاں پر ہوتا، لیکن میں اس خاموشی کے 2 دنوں کو بھرپور انجوائے کرتا تھا۔ کمرے میں میری اسٹڈی ٹیبل کے برابر میں لگی ہوئی کھڑکی سے دریائے سندھ کا خوبصورت منظر نظر آتا تھا۔ یہ اکیڈمی دریائے سندھ کے کنارے بنائی گئی تھی۔ ویکینڈ کے سٹارٹ ہونے پر فرائیڈے نائٹ میرے لیے ریلیکسیشن ٹائم ہوتا تھا۔ رات کی پرسکون خاموشی میں ٹھنڈے کمرے میں تھرماس میں ساری رات کے لیے گرم کڑک دودھ پتی کا سٹاک بھرپور مزہ دیتا تھا۔ اکیڈمی کے نزدیک گاؤں جنہیں گوٹھ کہا جاتا تھا، وہاں سے لائے ہوئے خالص دودھ سے بنی ہوئی اسپیشل گرم گرم کڑک دودھ پتی کے مزیدار کپ کے ساتھ مستنصر حسین تارڑ کے یورپ کے سفر نامے نکلے تیری تلاش کو انجوائے کرنا میری فرائیڈے نائٹ کی اہم ترین ایکٹیویٹی ہوتی تھی۔ سردیوں کی لمبی سرد رات کی گہری خاموشی میں کنٹری روڈ ٹیک می ہوم سنتے ہوئے راولپنڈی اور اپنے گھر سے دوری کا احساس بہت شدید ہو جاتا تھا۔ لیکن اب میں اپنی فیسینیشن کی دنیا کو پریکٹیکلی اپنے سامنے دیکھ رہا تھا اس پروفیشن کو جوائن کرنے کے بعد۔ ویکینڈ پر میس میں بننے والا پراٹھا آملیٹ اور چنے کا ناشتہ اور دوپہر میں حیدرآبادی بریانی مجھے آج بھی یاد ہے۔ ہاسٹل میں اپنے کورس میٹس کے ساتھ ایئر ٹریفک کنٹرول پر بھرپور ڈسکشن ہوتی رہتی تھی، راتوں کو جا کر سٹڈی بھی جاری رہتی، اور اس طرح ہم اس پروفیشن میں ایک ایک انچ آگے بڑھتے چلے گئے۔ کنٹرول ٹاور یونٹ کی ٹریننگ مکمل ہونے کے بعد ہم نے اپروچ پروسیجر کی ٹریننگ شروع کی۔ یہ یونٹ کسی بھی ایئرپورٹ کے ارد گرد 50 میل کے فاصلے کے اندر اندر ارائیول اور ڈپارچرز ہوائی جہازوں کو ہینڈل کرتی ہے۔ یہ پائلٹس کی پوزیشن رپورٹس پر بیسڈ ایئر ٹریفک کنٹرول کا طریقہ کار ہے، جس میں انٹرنیشنل سیپریشن سٹینڈرڈز کے مطابق ہوائی جہازوں کو کنٹرول کیا جاتا ہے اور ایک دوسرے سے محفوظ فاصلے پر رکھا جاتا ہے۔ یہ ٹریننگ بہت اہم اور ٹف تھی۔ چھوٹے بڑے ہوائی جہازوں کا ارائیول اور ڈپارچر ہینڈل کرنا، پھر انہی ہوائی جہازوں کو ایک دوسرے کے لیول کے تھرو اوپر نیچے کرنا اور ایمرجنسیز کو ہینڈل کرنا ایک آرٹ تھا۔
اس ٹریفک پیٹرن کی ساری تصویر ہم اپنے دماغ میں بناتے اور پھر ویژولائز کرتے ہوئے ہوائی جہازوں کو انسٹرکشنز وائرلیس پر دیتے۔ ہم یہ کیلکولیشنز بار بار کرتے رہتے تھے، جس وجہ سے ہماری اینٹیسپیشن ایئر ٹریفک کنٹرولرز کی ریکوائرڈ سٹینڈرڈز پر آتی چلی گئی۔ یہ بہت اہم کام تھا جو ہم نے ایئرپورٹس پر جا کر لائیو ٹریفک میں کرنا تھا، ریڈار کے بغیر۔ میں اپنے قابل اور بریلینٹ انسٹرکٹرز کا بہت شکر گزار ہوں جنہوں نے بھرپور طریقے سے ہمیں یہ کام سکھایا۔ اکیڈمی میں دن تیزی سے گزرتے گئے اور ہمیں اپنے فائنل ایگزام اور پریکٹیکلز کلیئر کرنے کے بعد مختلف ایئرپورٹس پر پوسٹ کر دیا گیا۔ اس وقت ٹریننگ کے لیے صرف 3 ایئرپورٹس تھے، کراچی، لاہور اور ملتان۔ مجھے اپنے 4 کورس میٹس کے ساتھ لاہور پوسٹ کر دیا گیا۔ میں اپنی لاہور پوسٹنگ پر بہت خوش تھا۔ ہماری ٹریننگ کے اختتام سے پہلے کراچی ایئرپورٹ کا اسٹڈی ٹور کیا گیا۔ یہ لائیو ایئر ٹریفک کنٹرول کو دیکھنے کا پہلا موقع تھا۔ اس کا حال احوال آنے والی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا انشاءاللہ۔ ویڈیو کے اختتام سے پہلے مختصراً آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اب ہماری اسی اکیڈمی میں ایروڈروم کنٹرول ٹاور کی ٹریننگ اور پریکٹس کے لیے کمپیوٹرائزڈ ایروڈروم سیمولیٹر موجود ہے۔ اس سیمولیٹر پر آپ دنیا کے کسی بھی ایئرپورٹ کو سیمولیٹ کر سکتے ہیں، ٹریفک پیٹرن جنریٹ کر سکتے ہیں، جس طرح کے مرضی ہوائی جہاز جدھر سے چاہیں لا سکتے ہیں، جو ٹریننگ کنٹرولرز کو اپنے سامنے بالکل اس طرح نظر آتے ہیں جیسے وہ کنٹرول ٹاور میں کھڑے حقیقت میں اپنے سامنے ایئر فیلڈ کو دیکھ رہے ہوں۔ ایئر ٹریفک کنٹرولرز کی ٹریننگ میں سیمولیٹرز کے رول کے بارے میں آنے والی اسپیشل ویڈیو میں آپ کے ساتھ تمام تفصیلات شیئر کروں گا انشاءاللہ۔ اکیڈمی ٹریننگ کے بعد ایئرپورٹس پر ہونے والی ریئل ٹریفک میں ٹریننگ کی مکمل تفصیلات نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ آج کی ویڈیو کا یہیں پر اختتام کرتے ہیں۔ آپ سب کے لیے بھی ایک آفر ہے، سبسکرائب کا بٹن دبا کر یور فلائٹ ریڈار ایئر ٹریفک کنٹرول اکیڈمی کا حصہ بن جائیے ابھی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آپ کا سفر بخیر ہو۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔